वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वक्त बहुत कम है, आप तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। दोस्तों, अब जो सीटेट का ये सीरीज चल रहा है, PYQ सीरीज चल रहा है दोस्तों, ये तीसरा पार्ट है। अगर आप इसका 1500 जो क्वेश्चन है आप इसका अगर हल कर लेते हैं तो आपका उर्दू में कोई 25 से 30 नंबर से लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट हम आज क्लास की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको नोट्स हासिल करना है तो इस नंबर पे कनेक्ट करके सीटेट का शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, हैंड राइटिंग नोट्स है। इसको आप हासिल करके बहुत ही अच्छे जोर दे सकते हैं, यानी धार दे सकते हैं तैयारी में। ठीक है, आगे डायरेक्ट क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीदवार सवाल के जवाब देखिए। अगर सवाल के जवाब इसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल जो किए हैं साफ ज़ाय होने वाले। सिर्फ तभी देंगे अगर उन्होंने ज़बान 1 का ऑप्शन उर्दू चुना है। ठीक है, अगर 1 ऑप्शन उर्दू चुने हुए हैं तो आप 91 से हल करेंगे। अगर 2 लैंग्वेज उर्दू अगर चुने हैं तो 121 से हल करेंगे। डायरेक्ट हम लोग आज इक्तिबास पे पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। इसको ज़रा एक मरतबा आप भी पढ़िएगा। पढ़ने के बाद इसको जो इक्तिबास में सवाल का जो जवाब छुपा हुआ उसको पढ़ करके लगाने की कोशिश कीजिएगा। आज के साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर, इसको पढ़िएगा। आज की साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम काफ़ी बढ़ गया है। तहक़ीक़ का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनअकिस करता है और हमें चमकता नज़र आता है। ज़रा गौर से देखिए तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चांद ज़मीन के गिर्द बेज़वी मदार में घूमता है। हमें चांद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पे पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। यहाँ तक आप इसको पढ़ लें। ज़मीन में चांद तक का सफ़र ज़मीन के हर सफ़र से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि ख़ुद ज़मीन और चांद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला में मकाम उसका बदलता रहता है। खला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। चांद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चांद पर उतरकर तस्वीर उतारे, राख पर और पत्थर के नमूने हासिल किए। उन नमूनों का तज्ज़िया किया गया जिनसे पता चला कि चांद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, आंसर को आप इसको इक़्तिबास को पढ़ लिए हैं। अब डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ जाते हैं। इसको जल्द लगाएंगे, इसको जल्द लगाएंगे दोस्तों, इसको जल्द लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर की तरफ हम लोग जाते हैं। चांद देखिए, इसको पढ़िए, ये एड आ रहा है, ज़रा इसको पढ़िए। साइंसदानों के ख्याल में चांद क्या नहीं है? साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है? हरारत, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। आप इधर पढ़ सकते हैं, इसको देखिएगा ज़रा कहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हुआ था? हरारत, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ये आप इसमें इक़्तिबास में पढ़े थे, आंसर आपका ये मिल गया है। डायरेक्ट अगला 92 पे जाते हैं। चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनअकिस करता है? शीशे की तरह, आईने की तरह, हीरो की तरह। देखिए, इसमें आईने की तरफ लिखा हुआ था ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, हरारत है, यहाँ देखिए आईने की तरफ।
ٹھیک ہے، اس کو آپ بہت جلد مطلب 15 جو اس میں اقتباس پوچھتا ہے آپ 10 سے 12 نمبر میں حل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے پڑھنے کا رفتار تیز ہو، سمجھنے کی طاقت زیادہ ہو، پریکٹس اگر زیادہ کیے ہوں گے تو بہت جلد آپ حل کر سکتے ہیں۔ چاند زمین کے گرد کس مدار میں گھومتا ہے؟ افقی مدار میں، مخروطی مدار میں، بیضوی مدار میں۔ دیکھیے اس میں لکھا ہوا تھا کس مدار میں گھومتا ہے، بیضوی مدار میں گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو پڑھ کے بہت جلد حل کر سکتے ہیں۔ بیضوی مدار میں چاند کیا کرتا ہے، گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ چاند کا کون سا حصہ نظر آتا ہے جس پر سورج کی ترچھی روشنی ہوتی ہے، جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس پر سیدھے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس پر کبھی کبھی سورج کی روشنی پڑتی ہے؟ چاند کا ہمیں کون سا حصہ نظر آتا ہے؟ 94 کا دیکھیے گا دوستو، اس میں کون ہے، جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، جس پر پورے طور پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو چاند کا ہمیں جو حصہ ہے وہ نظر آتا ہے۔ یہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہو گیا۔ اگلا دیکھتے ہیں 95 کا، اگر آپ دیکھیے گا ادھر 95 کا، خلا سے مراد کون سی جگہ ہے؟ وہ جگہ جو ہوا سے خالی ہو۔ اس میں آپ اقتباس میں پڑھ رہے تھے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ چاند سے لائی گئی مٹی اور پتھروں سے کیا پتہ چلا؟ چاند پر نباتات اور آکسیجن ہے، چاند پر حرارت اور روشنی ہے، چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں۔ یہ آپ اس کو پڑھے تھے، چاند پر کسی قسم کی زندگی نہیں ہے۔ دیکھیے اس نیچے ہی ہے، ادھر آپ دیکھیے یہ سب ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کا آنسر اس میں مل گیا۔ 97 کا دیکھیے گا، تصویر کی جمع کیا ہوتا ہے؟ تصویر جو ہے یہ واحد ہے، تصویر فوٹو کو کہتے ہیں، پکچر کو کہا جاتا ہے۔ تصویر کا واحد ہوتا ہے تصاویر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ تصویر کا واحد ہوتا ہے تصاویر۔ زمین کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ زمین کا متضاد کو کہتے ہیں، متضاد کا مطلب ولوم، جس کو بولتے ہیں ولوم، الٹا کو کہا جاتا ہے۔ زمین کا متضاد ہوتا ہے آسمان، زمین کا کیا ہوتا ہے؟ آسمان ہوتا ہے۔ سائنسی دور میں کون سا کام کافی بڑھ گیا ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے تھے کون سا کام بڑھ گیا ہے؟ خلا پر تحقیق کا کام، منظر زمین پر تحقیق کا کام، چاند کی زمین پر تحقیق کا کام، آلودگی پر تحقیق کا کام۔ 99 کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے؟ چاند کی زمین پر تحقیق کا کام، یہ آپ اس میں پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ 100 سوالات کو ہم لوگ دیکھیں گے، 100 سوالات میں کیا دیا ہوا ہے، 100 سوالات میں کیا دیا ہوا ہے، اس کو پھر اقتباس، یہ آپ کا نظم ہے، اب اس کو نظم کو پڑھیے، اس کے بعد پھر نیچے دیے ہوئے شعری حصے کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا نظم ہے، نظم کو پڑھ لیجیے اور اس 100 سے لے کر 105 تک نظم کا جواب دیجیے گا۔ 5 سوالات اس سے پوچھا گیا ہے۔ درد منت کشے دوا نہ ہوا، کیا ہے؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، ہے خبر ان کے گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، بندگی میں مرا بھلا نہ ہوا، یہ کیا ہے؟ زندگی یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یہ جن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، کیا ہے؟ جان، جن نہیں ہوگا، کیا جان ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس شاعر میں آپ پڑھیے اور اس کا آنسر لگائیے۔ شاعر اپنے محبوب سے کیا شکایت کر رہا ہے؟ راہگیروں کو جمع کرنے کی، رقیبوں کو جمع کرنے کی، دوستوں کو جمع کرنے کی۔ شاعر جو شکایت کر رہا ہے 100 آپ کا سوالات کا جو ہے کیا ہے دوستو، شاعر جو شکایت کر رہا ہے وہ رقیبوں کو جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے، رقیبوں کو جمع کرنے کی شکایت کر رہا ہے۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، یہاں رقیبوں کا کہاں ہے، دیکھیے رقیبوں جمع کرتے ہوئے کیوں رقیبوں کا، یہاں ہے، ٹھیک ہے۔ نظم تھوڑا سا اقتباس سے ٹف رہتا ہے، اس میں محنت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا؟ فرعون کی خدائی کی وجہ سے،
شداد کی خدائی کی وجہ سے، نمرود کی خدائی کی وجہ سے، حامان کی خدائی کی وجہ سے 103 کا جو ہوا نمرود کی خدائی کی وجہ سے ہوا۔ کس کا؟ نمرود کا خدائی کے 101 کا نمرود کی خدائی کی وجہ سے 103 ہے، 3 نمبر اس کا ٹھیک ہے، کریکٹ بتایا۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں 102 کا اگر دیکھتے ہیں، محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے؟ گھر میں بوریاں نہیں ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، گھر میں برتن نہیں ہے، گھر میں مٹھائیاں نہیں ہے۔ کس چیز سے؟ محبوب کے آنے کی خبر سے کیوں اداس ہو گیا وہ؟ گھر میں کیا ہے؟ گھر میں بوریاں نہیں ہے، یا 102 کا دیکھیے گا، 102 کا آپ کا ہو جائے گا کیا نہیں تھا؟ گھر میں بوریاں نہیں تھا، اب اس میں پڑھ لیے ہوں گے اقتباس میں۔ 103 کا دیکھیے گا دوستو، جلد کرنا۔ حق کی جمع کیا ہوتا ہے؟ حقائق ہوتا ہے، حقوق ہوتا ہے، حقیقت ہوتا ہے، یہ حق کا جمع ہے۔ واحد اور جمع سے 3-4 سوالات پوچھے ہی جاتے ہیں۔ حقوق ہوتے ہیں، حق کا جمع کیا ہوتے ہیں؟ حقوق ہوتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ذیل میں دیے گئے لفظوں میں سے صحیح لفظ بھریے۔ یہ کیا ہے؟ حق ادا نہ ہوا، حق ادا نہ ہوا، جفا نہیں، حق ادا نہیں ہوا۔ 105 کا دیکھے گا، پہلے مصرے میں شاعر نے کس کو درد کا منت کشے نہ ہونے دیا؟ ہوا کا، دوا کا، وفا کا اور جزا کا۔ کس کا ہوا؟ 105 کا دیکھیے گا 2، یعنی دوا کا، کس کا؟ دوا کا۔ 106 میں دیکھیے گا دوستو، اب 6 میں آپ کا ہو گیا پیڈاگوجی، شروعات ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کو ذرا غور سے پڑھیے گا اور سمجھنے کی بالکل کوشش کیجیے گا۔ نیچے دیے ہوئے سوالات کو پڑھیے اور سوال کو پڑھیے اور دیے گئے متبادل میں سے کسی ایک مناسب ترین متبادل کا انتخاب کیجیے۔ 106 کا ہے، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ مادری زبان سمجھتے ہیں، مادری بھاشا، مادری زبان اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مادری زبان جو بچے سیکھتے ہیں پیدائشی طور پر گھر اور پریوار والوں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مادری زبان۔ مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ دیکھیے، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہے؟ صرف مادری زبان کیا موجش؟ مادری، صرف مادری اگر صرف لگ گیا تو نگیٹو کٹ گیا۔ مادری زبان کے ذریعے اموجش، پہلے مادری پھر مزید زبانوں کی اموجش، ٹھیک ہے دوستو۔ اس میں دیکھیے، پہلے بہت سی زبانوں اور غیر ملکی زبانوں کی مادری۔ بچے کو جو زبان سکھائی جاتی ہے، پہلے مادری زبان ہی سکھائی جاتی ہے، پھر مزید زبانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن مادری زبان جیسے سیکھ لیتے ہیں بچے، پھر ہندی، انگلش یا الگ دیگر لینگویج، دیگر بھاشے جو ہے اس کو سیکھتے ہیں، لیکن پہلے جو مادری زبان سیکھتے ہیں۔ کثیر لسانیات کے مطلب، کثیر کا مطلب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لسان۔ کثیر کا مطلب بہت ہوتا ہے، لسانیات کا مطلب ہوتا ہے زبان، بہت سی زبان، کیا ہے؟ مزید زبانوں کی، بہت سی زبان، مزید زبانوں کی آموزش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا 106 کا آنسر 3 ہوا کریکٹ، آپ اس کو صحیح کر لیجئے۔ اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان جانی جاتی ہے، کیسی زبان جانی جاتی ہے؟ اسکولی تعلیمی پالیسی میں زبان کیسے جانی جاتی ہے؟ کثیر لسانی تعلیم میں زبان، مادری زبان پر مبنی کثیر لسان سے لسانی فارمولہ۔ دوستو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، سے لسانی فارمولہ، سے لسانی فارمولہ، مادری زبان یا ہندی یا انگلش یا ہندی یا الگ، یہ آپ کا سے لسانی فارمولہ ہے۔ اسکول کی تعلیمی پالیسی میں زبان اسی طریقے سے جانی جاتی ہے۔ یعنی دوستو اس ٹاپک سے بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، یعنی آپ کا جو ہینڈ رائٹنگ نوٹس ہے، ٹاپک وائز تھیوری، اگر اس کو آپ پرچیز کرتے ہیں تو ایک بھی سوالات وہاں سے بچ کر کے نہیں جانے والا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا تو اگر سوالات نہیں بچنے والے ہیں۔ کل زبان کے نظریے سے مراد کیا ہے؟ کل مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے، ہر یعنی مکمل۔ ایک مفروضہ کے آموزگار پہلے حروف اور آواز، پھر لفظ، فقروں اور جملوں کے توسط سے زبان سیکھتے ہیں
اور آگے دیکھتے ہیں، ایک مفروضہ کے آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں اور چھوٹی اکائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مفروضہ کی زبان کی آموزش سب سے چھوٹی اکائی حروف تہجی سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی آپ دیکھیے دوستو۔ ایک مفروضہ کی تمام زبانیں ایک ہی طریقے سے سیکھی جاتی ہے، یہ آپ کا دوستو 108 کا اگر دیکھتے ہیں، اس کو ذرا اسکرین پر چھوٹے کر دیتے ہیں اور اس کو آپ ذرا پڑھ کر کے سوالات کا جوابات لگانے کی کوشش کریں۔ 108 کا آپ کا جو ہے دوستو، اس میں جو ہے بڑا یعنی ایک مفروضہ آموزگار زبان کی آموزش زبان کی مختلف اکائیوں اور چھوٹی اکائیوں جیسے آواز اور حروف وغیرہ کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ پہلے آواز ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اسی طریقے سے حروف وغیرہ سے سمجھنے کی بچے کیا کرتا ہے، زبان کو سیکھتا ہے۔ یہ ہے آپ کا کل زبان کے نظریے سے مراد یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ 109 کا دیکھیے گا، ادھر آپ کا 109 ہے، زبان کی تدریس کا کون سا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک عنصر تسلیم کرتا ہے؟ یعنی زبان کی تدریس کا کون سا رویہ ہے یاد دیکھیے اس کو پڑھیے گا، یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک عنصر تسلیم کرتا ہے۔ ساختیاتی رویہ، قواعد کے اجزاء کے ترجمے کا رویہ، ترسیلی رویہ، کل جسم رد عمل۔ یعنی دوستو آپ کا جو ہے زبان کی تدریس کا کون سا رویہ یاد کرنے کو زبان کی آموزش کا ایک عنصر تسلیم کرتا ہے۔ دیکھیں، قواعد کے اجزاء کے ترجمہ کا رویہ، کیونکہ یاد کرنے کا جو آیا دوستو، یاد کرنے سے قواعد کا ہی ہوتا ہے، اس لیے اگر بچے کیا کرتا ہے، قواعد یاد کر کے ہی یاد کرتا ہے، قواعد کو یاد کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، رٹتا ہے، یاد کرتا ہے، وہی آپ کا ہوا۔ 110 کا ہوا، 110 کا دیکھیے، کاویہ۔ 110 کا کاویہ زبان کے استاذ ہے، کیا ہے، کاویہ نام ہے یا الگ کوئی دوسرے نام ہے، یا وہ آموزگار سے موضوع کی مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور ایسے الفاظ بتانے کے لیے کہتی ہے جو دوسرے لفظوں کے پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہیں۔ اس حکمت عملی کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کاویہ زبان کے استاذ ہے، وہ آموزگار یعنی سیکھنے والوں سے موضوع کی مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور ایسے الفاظ یعنی تلاش کرنے کے لیے لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اس میں کون سا ہے، ترکیب لفظی ہے، لفظوں کا حال ہے، لفظوں کا کھیل ہے، لفظ بنانا ہے۔ دوستو اس میں دیکھیے گا ترکیب لفظی ہے، کیونکہ ترکیب دیا جا رہا ہے۔ پہلے دیکھیے اس میں لکھا ہے لفظ ڈھونڈنے اور ایسے، دیکھیے آموزگار سے موضوع کی مناسبت سے الفاظ ڈھونڈنے اور ایسے الفاظ کو بتانے کے لیے جو دوسرے لفظوں کے بعد پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہیں، پہلے یا بعد میں جوڑے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے جیسے مناسب ہے، مناسب کا آپ کا ہو جائے گا نامناسب، یہ پہلے آپ کا جوڑا گیا۔ جیسے عقل کا کیا مند، عقل مند، یہ آپ کا بعد میں جوڑا گیا، یہی آپ کا کہتے ہیں ترکیب لفظی کہا جاتا ہے۔ 111 کا دیکھیے، استاذ اپنے آموزگاروں کی زبان کی صلاحیت جانچنے کے لیے سوال تیار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے استاذ؟ اپنے بچوں کو جانچنے کے لیے سوال تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اقتباس کے ہر 5ویں لفظوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اقتباس جو ہے اس کے 5ویں لفظ کو، یہ جیسے اقتباس ہے 1 2 3 4 5 یعنی 5ویں لفظ کو اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ پڑھ لیے، اور بچوں سے چھوٹے ہوئے الفاظ معلوم کرنے کے لیے کہتا ہے۔ جانچ کے اس طریقہ کار کو کیا کہا جاتا ہے؟ جس طریقے سے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کا لکھا ہوا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا، یہاں پہ بھی لکھا ہوا، یہ 5واں لائن آپ کا خالی ہے، ٹھیک ہے، 5واں لائن آپ کا خالی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، کون سا یہ طریقہ ہوگا، یہ کون سا آپ کا ہوگا؟ 4 آپشن ہے، اس میں آپ دیکھیں گا اقتباس کو سمجھنے کے لیے پڑھنا، فرہنگ کی جانچ کرنا، خالی جگہ کو پر کرنا، کیا ہے آنسر آپ کا 3 میں ہو جائے گا، خالی جگہ کو
پر کرنا، کیونکہ آپ کا جو یہ ہے اقتباس، یہ اقتباس پڑھ لیے اور بیچ میں آپ کا جو خالی ہے اس میں کیا فٹ ہوگا، کیا بیٹھے گا، کیا ہوگا، اس میں آپ کو خالی جگہ کو کیا کرنا ہے، پر کرنا ہے، اس میں جملے کا استعمال کر کے اس کو پر کرنا ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں 112 کا، بولنے میں صحیح لفظ کی صحیح ترکیب اور تلفظ سے استعمال کرنا ہے۔ بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا ہے، تلفظ سے استعمال کرنا ہے۔ بدن زبان، بولنے کا طریقہ زبان کا عمل، مستعمل زبان۔ بولنے میں صحیح لفظ کو صحیح ترتیب اور تلفظ سے استعمال کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بولنے کا طریقہ کے ذریعے کیا جائے گا۔ کیسے؟ بولنے کے ذریعہ، طریقہ کے ذریعہ کیا جائے گا۔ کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی آلہ کار استعمال کیا جاتا ہے۔ سننے کی سرگرمی میں بچوں کو شامل کرنے کے لیے، بچوں میں بولنے کی مہارت کو فروغ دینے کے لیے، زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے، کلاس روم میں نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے، نظم و ضبط بنائے رکھنے کے لیے آپ کا 113 کا جو ایسے ہوگا، 113 کا آپ کا جو ہوگا 3 ہو جائے گا، یعنی زبان و ادب کی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے۔ کہانی کہنے کو بطور تدریسیاتی اعلی کار استعمال اسی لیے ہوتا ہے کہ زبان کے جو ادب ہے اس میں مہارتوں میں فروغ دینے کے لیے، اس کو ابصر دینے کے لیے یہ آپ کا ہوتا ہے۔ 114 کا دیکھیے گا، سیاق میں قواعد سے مراد، مشق و عمل سے قواعد کی آموزش، پہلے قواعد کے اصول پھر ان کے عمل کی آموزش، سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش، ایسے سا اختیاری انداز میں زبان کی آموزش جس میں آموزگار سطح کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے، سطح کے لحاظ سے ترقی کرتا ہے۔ 114 کا آپ دیکھیے گا دوستو، اس میں ہوگا سیاق میں دیکھے اور پڑھے جانے والے فطری زبان کی مثالوں سے آموزش۔ آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 114 کا آنسر آپ کا 14 کا 3 ہو جائے گا۔ 15 کا دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون سے مطالعے کی مہارت نہیں ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کون سا دیکھیے گا، اس میں کون سے مطالعے کی مہارت میں آتا ہے اور کون سے نہیں آتا ہے، یہی آپ کو دیکھنے۔ لیکچر کے دوران نوٹ لینا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مہارت کے مطالعے کے درمیان آتا ہے۔ پڑھنے کے دوران نوٹ لینا، تحقیق کا خاکہ تیار کرنا، کسی پروگرام کا ایجنڈا تحریر کرنا، یہ آپ کا دوستو لیکچر کے دوران جو نوٹ لیتا ہے یہ بھی مہارت کے تعلیم میں آتا ہے، مطالعے کی تعلیم میں آتا ہے۔ پڑھنے کے دوران تحقیق کا خاکہ تیار کرنا، یہ بھی مطالعے کی کیا پڑھنا ہے، کیا لکھنا ہے، کیا ہے وہ تحقیقات کرنا ہے، یہ آپ کا اس کا خاکہ جو ہے وہ تیار کرنا، یہ بھی آپ کا کس میں آتا ہے؟ مطالعے کی مہارت میں آتا ہے۔ لیکن چوتھا آپشن جو ہے کسی پروگرام کا ایجنڈا تحریر کرنا، یہ آپ کا نہیں آتا ہے، یہی آپ کا پوچھا ہے، یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ 116 کا دوستو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ابھی تک سیٹیٹ کی بالکل تیاری نہیں کی ہے تو زیرو لیول سے تیاری کرنے کے لیے سلیکٹ پریکشا اسٹڈی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور شارٹ نوٹس جو آپ کا بہت ہی کم ٹائم میں کور کیا گیا ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں تو بہت ہی آپ کا پریویئر 10 ایئرس کا آپ پریویئر لگائیے، PYQ لگائیے، اس کے بعد آپ کا 25 سے 30 نمبر کے بیچ لانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ڈائریکٹ ہم لوگ پڑھائی کی طرف جائیں گے۔ درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ نثری اقتباس، کیا ہے؟ درسی کتاب کے جو مصنفین ہیں، جو رائٹر ہے، مصنفین ہمیشہ نثری اقتباس، نظم، بیانیہ کو اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتا ہے؟ وہ مسند فطری زبان میں ہوتی ہے۔ درسی کتابوں کے مصنفین انہیں پسند کرتے ہیں، وہ مشق تیار کرنے میں معاون ہوتے ہیں، مطالعے کے لیے موضوع ہوتی ہے نہیں، بلکہ وہ مسند اور فطری زبان میں ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ درسی کتابوں کے مصنفین نثری اقتباس، نظم، بیان اور تحریر اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ مستند، بہترین یعنی اچھا اور فطری زبان میں وہ اپنے حساب سے، کیونکہ مصنف جو ہے، رائٹر جو ہے، اپنے حساب سے، اپنی زبان میں اپنے حساب سے وہ کیا کرتے ہیں؟ قلم بند کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ کا جو صحیح ہو جائے گا آنسر فرسٹ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔
दर्ज झेल काम को क्या कहते हैं? उस्ताद इसको पढ़िएगा। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़ाकर सुनाता है। पढ़ कर के उस्ताद क्या करता है? तेज़ रफ्तार, जल्दी जल्दी उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते हैं। क्या करता है? आमोज़गार लिखते हैं, उस्ताद सुनाता है कुछ मतन, ये मतन जो पैराग्राफ है उसको पढ़ कर के उस्ताद क्या करता है? सुनाता है। और बच्चे क्या करता है? बच्चे उसको जल्दी जल्दी लिखने की, कुछ निकात लिखने की कोशिश करता है। फिर बाद में मतन की दोबारा तश्कील करता है। मतन का क्या करता है? दोबारा तश्कील भी करता है। ये आपका ऑप्शन 4 है। इसमें देखिएगा आपका कौन सा सही है। इमला है, कवाइद का इमला है, दोबारा लिखने का काम है, बाहमी इमला है। दोस्तों इसमें आपका जो एकदम करेक्ट और सही हो जाएगा, इसमें दोस्तों सीटेट का ऑफिशियल आंसर की के एतबार से कवाइद का इमला है। लेकिन ये भी हो सकता था क्योंकि इसमें कवाइद के बारे में ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल आंसर है वो कवाइद का इमला कहा गया है, इसीलिए आपका आंसर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा 117 का। 118 क्वेश्चन नंबर चलते हैं, सवालात नंबर 118 को चलते हैं। क्या सवालात 118 देखिए, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद है? यानी फर्स्ट ज़बान जो है उसमें फ़रोग़ देने, इजाफ़ा करने से क्या मुराद है? आमोजिश, अपने आप को सीखना, फ़रोग़ देना, वक़ूफ़ करना। देखिए दोस्तों इसमें आपका जो सही हो जाएगा, पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद है? यानी आमोजिश भी नहीं, आमोजिश कहते हैं सीखने को कहा जाता है, आमोजिश कहा जाता है। कोई भी ज़बान सीखी जाती है उसको आमोजिश कहा जाता है। लेकिन जो ज़बान नहीं सीखता है, ऑटोमेटिक फितरी तरीक़े से आता है, उस ज़बान को अपने आप को सीखना कहा जाता है। यानी इसी में इनसे पहली ज़बान को फ़रोग़ देने से उमूमन क्या मुराद है? यहाँ पहली ज़बान के मतलब आया। अब पहली ज़बान अपने आप ही बच्चे सीख जाता है, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर किसी इलाके में जो लैंग्वेज चलती है उस घर में अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसी लैंग्वेज को सीख जाता है, उसी लैंग्वेज को क्या करता है? वो सीख जाता है। अगर कोई अलग इलाके में, अलग राज्यों में, अलग देशों में पैदा होता है तो वो क्षेत्रीय यानी अपनी भाषा फितरी तरीक़े से सीख जाता है, बल्कि सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, न स्कूल भेजने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, 118 का आपको समझ में आ गया होगा। पहले जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ मादरी ज़बान बोलने वाले बच्चे हैं। क्या है? पहली जमात के उस्ताद है और जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ यानी अलग अलग बच्चे भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाले बच्चे भी उस क्लास रूम में शामिल हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। क्या कहता है? मुख्तलिफ मादरी ज़बानों में आदाब व तस्लीम के लिए तबादले में कहता है। इसी तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ ज़बानों के नए अल्फाज से मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है? उस्ताद क्या हिकमत अमली करता है? आज चौथा ऑप्शन इसमें देख सकते हैं। पहला, कसीर लिसानियत बतौर माखज़, बहुत सी ज़बानें जानना, तनव्वुअ बतौर हिकमत अमली, एक लिसानियत। इसमें आपका जो सही हो जाएगा कसीर लिसानियत बतौर माखज़। माखज़ होता है पकड़ना, ज़बान को क्या करना है? पकड़ लेना, हासिल करना। ठीक है दोस्तों, एक इसमें इसलिए ये हो जाएगा उस्ताद कसीर लिसानियत यानी मुख्तलिफ ज़बान को, बहुभाषिक क्लास जिसको कहा जाता है, बहुभाषिक अलग अलग हर लैंग्वेज के बच्चे उस क्लास में शामिल हैं। उस तरीके से आपको क्या करना है? हिकमत अमली करना है, पढ़ाना है, इख्तियार करना है। कसीर लिसानियत बतौर माखज़, आंसर आपका एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। आंसर 1 सही हो जाएगा। 120 का देखते हैं। दर्ज झेल में से कान आमोज़गार को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है। दर्ज झेल में कौन सा आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है?
यानी नज़्म और गाना नहीं पूछा गया है। कौन सा मिसाली तरीक़ा नहीं है। मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे जुमले, हुरूफ़ तहज्जी के हरूफ की तदरीस, बोलने और सुनने में शिरकत। आंसर आपका 120 का दोस्तों सही हो जाएगा। 3 हुरूफ़ तहज्जी की हरूफ की तदरीस, ये आपका क्या मिसाली तरीक़ा में नहीं आता है। आपका नज़्म और गाने, मुस्तअमल लफ्ज़ और छोटे, बोलने और सुनने में शिरकत, ये सब आपका आता है। आमोज़गारों को ज़बान से मुतारिफ़ करने का मिसाली तरीक़ा ये सब है, लेकिन हुरूफ़ तहज्जी की हरूफ तदरीस ये नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, 120 आपका लैंग्वेज 1 आपका सही हो गया है, सवालात हो गए हैं। अब लैंग्वेज 2 का सवालात हैं, इसको बहुत जल्द पढ़ने की कोशिश करते हैं और सवालात को हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रा पढ़िए, इसको ज़रा आप क्या कीजिएगा, इसको पढ़िए, इक़्तिबास को पढ़िए और सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। इंसान देखिए, इसमें आप इसको ज़रा छोटा कर देते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़िए एक मरतबा सरसरी निगाह से जल्द पढ़ लीजिए। उसके बाद सवालात को हल करने की बिल्कुल कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत व मशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। क्या होता है? आराम का तालिब होता है। उसके लिए वह या तो कहीं तफरीह के लिए जाना पसंद करेगा या फिर कोई फ़िल्म वगैरह देखेगा। उनके अलावा कुछ आदतें भी अपना लेता है, जैसे पान खाना, सिगरेट, बीड़ी, ये ठीक है, बीड़ी और सिगार पीना, यानी शराब होना चाहिए, सिगार पीना, या ठीक है, शराब इधर है, सिगार पीना या फिर शराब पीना, सिगरेट और बीड़ी वगैरह तंबाकू से तैयार किए जाते हैं। तंबाकू के पत्तों में एक मादा निकोटीन होता है। क्या होता है? निकोटीन होता है, जो कि एसाबी निज़ाम में हेज पैदा करता है। आगे देखिए, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में निकोटीन के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी पाई जाती है। सिगरेट नोशी से सिर्फ दिल की बीमारियां ही नहीं होती, बल्कि फेफड़ों के लिए भी ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। सिगरेट सिर्फ उसके पीने वाले के लिए ही नुकसानदेह नहीं होता है, बल्कि अतराफ़ में जो लोग होते हैं उनको भी इतना ही नुकसान पहुंचता है। ये आपका इक़्तिबास है दोस्तों, आप से उम्मीद करते हैं कि आप इसको पढ़ लिए होंगे। डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ जाते हैं। इसको जल्द से जल्द इक़्तिबास को 10 से 15 मिनट में हम लोग इसको हल करेंगे। उसके बाद पैडागोजी जो है उस पर जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जिसमें दोस्तों इसको पढ़ना है, ज़रा गौर से पढ़ना है। उसके बाद देखिए, इंसान कब आराम का तालिब होता है? जिस्मानी और ज़हनी मेहनतों मशक्क़त के बाद। देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन पे ही दिया हुआ है, ये आप देख सकेंगे। निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हेज पैदा करता है? हाज़मे के निज़ाम में, एसाबी निज़ाम में। क्या करता है? एसाबी निज़ाम में। इधर आप देख सकते हैं, इधर है। ठीक है, इसको पढ़िए दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है? लकड़ी और बुरादे के धुएं में। हिस्सा बैटरी और सिगार के धुएं में। बीड़ी होगा, बीड़ी और सिगार के, गलत लिखा गया, ठीक है, बीड़ी और सिगार के धुएं में, और सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में, और इसमें मेलों और फैक्ट्रियों से निकले धुओं में। ठीक है, इसमें देखिएगा, सिगरेट और बीड़ी के सिगार के धुएं में। क्या है आंसर आपका? 3 एकदम सही हो जाएगा। देखिए, सिगरेट, बीड़ी और सिगार के धुएं में क्या है आपका? सही हो जाएगा
आंसर आपका 3 सही हो जाएगा 123 का। ठीक है। अगर देखिए जिस्म के हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदायक, दिल के लिए, दिमाग के लिए, पेट के लिए, फेफड़ों के लिए। ठीक है, इसको आप पढ़े थे फेफड़ों के लिए, इधर भी आप देख सकते हैं फेफड़ों के लिए। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा सिगरेट के धुआं से अतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है, नुकसान पहुंचता है, सुख पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है, दुख पहुंचता है, क्या पहुंचता है दोस्तों। अफराद के जो अतराफ़ के अगले बगले हैं, अगल बगल के, बाजू के हैं, उसका क्या नुकसान पहुंचता है। बगल में जो रहता है, जो पीने वाले के साथ में रहता है, उसको क्या होता है, नुकसान पहुंचता है, फ़ायदा नहीं पहुंचता है। नुकसान की जमा क्या है, मुफीद, नुकसानात, नुकसान है, नुकसानत, नुकस, नुकस, नुकसान की जमा आपका होगा नुकसानात। क्या है, नुकसानात, नुकसानात, ये आपका जमा हो जाएगा। 127 को देखिएगा, ख़ास का मुतज़ाद क्या है। ख़ास मुतज़ाद का होता है उल्टा, उसका उल्टा क्या है, आम है, अहम है, ज़रूरी है, खुसूसी है। ख़ास का जो होता है दोस्तों आम होता है। ख़ास का क्या होता है, आम होता है। सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं। 128 का देखिएगा, तंबाकू के पत्ते से, किससे, तंबाकू के पत्ते से सिगरेट और बीड़ी तैयार किए जाते हैं, सिगरेट और बीड़ी तैयार किए जाते हैं। 129 सवालात का जवाबात हम लोग इधर देखेंगे सवालात। अच्छा ठीक है, इक़्तिबास दिया हुआ 129 पे, ये है आपका दिए गए नज़्म होगा। ठीक है, नीचे दी इबारत को पढ़ी और दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अच्छा, ये भी आपका इक़्तिबास ही है, दोनों आपका इक़्तिबास ही दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क, क्योंकि देखिए अगर आपका लैंग्वेज 2 है, अगर लैंग्वेज 2 उर्दू है, देखिए लैंग्वेज 2 अगर उर्दू आपका है, रखे हैं, अगर उर्दू में ज़्यादा आपकी पकड़ है, इक़्तिबास पढ़ने की ज़्यादा महारत है, तो अगर आप उर्दू लैंग्वेज 2 रखे हैं, फर्स्ट रखे हैं, अगर फर्स्ट रखे, फर्स्ट अगर उर्दू रखे हैं लैंग्वेज फर्स्ट है, तो आपका एक आपका इक़्तिबास रहेगा, एक आपका नज़्म रहेगा। ठीक है, आपको हल करवाए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेकंड लैंग्वेज उर्दू रखते हैं, अगर उर्दू में कमज़ोर है ज़रा, हिंदी आपका मजबूत है ज़्यादा, तो आप उस सूरत में आपको दोनों इक़्तिबास आएगा, क्योंकि इक़्तिबास ज़्यादा आसान होता है और नज़्म ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है इक़्तिबास के मुकाबले में। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, इक़्तिबास है। देखते हैं अगला, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के उन रहनुमाओं में से हैं जिन पर हिंदुस्तान हमेशा नाज करेगा। वह बचपन से बहुत ज़हीन थे। ठीक है, ये सब का जो है ये करना, उनका हाफिज़ा भी गज़ब का था। जो किताब एक बार नज़र से गुज़र गई, एक मरतबा वो पढ़ लेते या गुज़र गई, जो शायद एक बार कान में पड़ गया वो उम्र भर के लिए याद हो गया। इतना तेज़ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, लिखते, तकरीर करते या बातें करते वक्त वो बड़ी आसानी से किताबों के हवाले देते हैं। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है जो प्रथम क्या शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, और क्या रह चुके हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू नेशनल हैदराबाद में जो यूनिवर्सिटी चल रहा है उन्हीं के नाम से चल रही है यूनिवर्सिटी। ठीक है, मौलाना आज़ाद सिर्फ 15 बरस की उम्र में लिसानुस्सिद्क़ नामी पर्चा जारी किया। लोग उन अखबार में उनके मज़ामीन पढ़ते तो यही समझते थे कि उनका लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। देखिए 15 साल में इतना ज़हीन थे कि 15 साल में जो मज़ामीन लिखते हैं पढ़ने वाले क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल बूढ़े हैं, यानी आलिम है, बुज़ुर्ग आलिम है। उन्होंने अपने हमवतनों में आज़ादी की रूह फूंकने के लिए अखबार जारी किया। अपने मज़ामीन के ज़रिए लोगों की मुल्क की आज़ादी की तड़प पैदा की लोगों में। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्हें आज़ाद हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये आप देख लिए। उन्होंने किस उम्र में लिसानुस्सिद्क़ पर्चा जारी किया। सिद्क़ मतलब दिल का ज़बान। ठीक है, 20 बरस की उम्र में, 16 साल 15 बरस की उम्र में आप इसमें पढ़ सकते हैं। ज़्यादा जल्दी हम इसको हल करवाते हैं। 130 का, वो किताब के हवाले कब देते थे, लिखने, तकरीर करते वक्त या बातें करते वक्त, बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त, लिखते और तकरीर करते वक्त, गुफ्तगू करते वक्त और लिखते वक्त किताबों के वह हवाले देते थे। कब हवाले देते थे, लिखते
تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت کیا لکھتے، تقریر کرتے اور باتیں کرتے وقت کیا کرتے تھے، وہ کتابوں کا حوالے دیتے تھے۔ کل مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد کے مضامین میں اخبار میں پڑھتے وقت سب کیا سمجھتے تھے؟ پڑھنے والے اخبارات کو کیا سمجھتے؟ لکھنے والا کوئی دانشور ہے، یا لکھنے والا کوئی عالم و فاضل ہے، لکھنے والا کوئی بزرگ عالم ہے، لکھنے والا کوئی جید عالم ہے؟ نہ یہ ہے نہ یہ، آپ کا لکھنے والا بزرگ عالم ہے، اس کا پڑھنے والا یہی سمجھتا ہے۔ آزادی کے بعد ان کو آزاد ہندوستان کا کیا بنایا گیا تھا؟ پہلا وزیر تعلیم بنایا گیا، پہلا وزیر مالیات بنایا گیا، پہلے وزیر مواصلات بنایا گیا، پہلے وزیر قانون بنایا گیا۔ دوستو آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا، پہلے وزیر تعلیم بنایا گیا۔ پہلے کیا کیا گیا؟ پہلے وزیر تعلیم بنایا گیا۔ مضمون کی جمع کیا؟ مضامین، موضوعات، مضمینہ، یہ ہے مضانتوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا جو ہوگا مضمون کی جمع مضامین، آپ کا 133 کا ایک دم صحیح ہو جائے گا۔ آزادی کا جو متضاد ہے دوستو، آزادی کا آپ کا غلامی ہو جائے گا۔ 135 کا دیکھیے گا، مولانا ابوالکلام آزاد بچپن سے کیسے تھے؟ بہت ہوشیار، ذہین، محنتی، صحت مند، بلکہ ذہین تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کیا تھے؟ بالکل بہت زیادہ ذہین تھے بچپن ہی سے۔ اب دیے گئے یہ آپ کا پیڈاگوجی کا گیا، پیڈاگوجی کا حل کیجیے 136 سے لے کر 150 تک آپ پیڈاگوجی کو حل کیجیے۔ دفعہ 343 کے مطابق 2 یعنی 2 پوائنٹ مطابق آئین ہند استعمال کے لیے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہندوستان کے جو آئین ہے کیا کہتا ہے استعمال کے لیے؟ ہندی بطور سرکاری زبان، ہندی بطور معاون سرکاری زبان، انگریزی بطور سرکاری زبان، انگریزی بطور معاون سرکاری زبان ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ 343 دفعہ نمبر یہ آپ کا ہے۔ اور ٹھیک ہے دوستو، اس کا جلدی سے جلد آنسر لگائیے۔ 104 ہو جائے گا۔ کیا؟ 136 کا 4 ہو جائے گا۔ انگریزی بطور معاون سرکاری زبان کیا ہے؟ انگریزی بطور معاون سرکاری زبان ہے۔ کیا ہے؟ انگریزی بطور معاون سرکاری زبان ہے۔ درج ذیل میں سے کون کلاسیکی زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے؟ کون ہے جو اس میں زبان کے پیمانے میں شامل نہیں ہے؟ دوستو زبان کی 1500 سے 2000 سال پرانی تاریخ، تحریری مواد ہے زبان کے۔ اس زبان میں کچھ قدیم اور ادب اور رزم قلم بند کے لیے گئے ہوں۔ زبان کا تعلق شیڈیول زبانوں سے نہ ہو، زبان کی اپنی تاریخی روایت ہو، اور یہ دوسری زبانوں سے مستعار نہ ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ اس میں دیکھیے گا کیا ہے، اس میں آپ کا جو آنسر صحیح ہو جائے گا، غلط نگیٹو پوچھا نگیٹو ہو جائے گا۔ زبان کا تعلق شیڈول زبانوں سے نہیں ہے، نہ ہو بلکہ ہو، یہی آپ کا ایک دم کریکٹ ہو گیا، کیونکہ زبان کا جو ہے شیڈول سے تعلقات ہونی چاہیے۔ جس میں نہ کہا گیا ہے تو نہ ہی آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ آموزگار کی سننے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ متواتر مشق اور عمل کے ذریعے۔ لگاتار کہانی یعنی متواتر کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے، مزید خاموش مطالعے کے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے، انہیں علمی سیاحت کے لیے باہر لے جا کر۔ دوستو آموزگار کی سننے کی مہارت کا اندازہ قدر کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے آپ کا کیا جا سکتا ہے۔ آموزگاروں کی سننے کی مہارت زیادہ اندازہ قدر کیا جاتا ہے، ملیانکن کیا جا سکتا ہے کہ کہانی سنانے کے بعد تفہیم پر مبنی سوالات کے ذریعے اس میں زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ 139 کا دیکھیے گا، آپ کا ہو جائے گا پڑھنے کی ابتدائی مرحلے میں استاذ کو توجہ دینی چاہیے۔ جو بچے ابتدائی شروعات میں پڑھتے ہیں، استاد کو کس پر توجہ زیادہ دینی چاہیے؟ حروف تہجی یاد کرنے پر، پڑھنے میں روانی پر،
حروف آواز کے مطابق کو فروغ دینے پر پڑھنے میں درستگی پر 139 آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا دوستو. کیا ہو جائے گا؟ ایک دم کیا ہو جائے گا؟ 139 کا دیکھیے گا آپ کا حروف تہجی یاد کرنے پر. بچے جو ابتدائی مرحلے میں استاد کو توجہ کس پہ دینا چاہیے؟ حروف تہجی اگر بچے جان جائیں گے تو اس کا اگلا پڑھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے. اگر حروف تہجی نہیں آئے گا تو اس کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے اور پڑھنے کے دل میں بھی پڑھنے کا ذرا بھی خیال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں. 140 سننا اور پڑھنا ہے. کیا ہے؟ سننا اور پڑھنا. کیا ہے؟ سنتے ہیں اور ہم لوگ جو پڑھتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ اظہاری مہارت ہے، دلچسپی مہارت ہے، غور و فکر کی مہارت ہے، اخذی مہارت ہے. دوستو اخذی مہارت ہے سننا اور پڑھنا، کیونکہ یہ سننے اور بولنے کا جو اخذ کرنا ہے آپ کو اندر اپنے اندر اس کو کیا کرنا ہے؟ اخذ کر لینا ہے، پکڑ لینا ہے. اسی لیے آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا. 141 کا ہے تحقیق کار بچوں کو ضرورت کے مطابق استاذ کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ تحقیق کار بچوں کی ضرورت کے مطابق استاذ کس کے ذریعے اپنے رد عمل کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کس کے ذریعے؟ جو استاذ ہے کس کے ذریعے؟ بچوں کی قواعدی غلطیوں کے بارے میں تفصیلی فیڈ بیک فراہم کر کے ان کے کاموں کی تعریف، ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کر کے غلطیوں کے نظر انداز. جیسے یہ سب نگیٹو ہے اس کو کاٹ دینا پوری کلاس کے سامنے بہتر تحریر کے لیے. گریڈ یہ بھی آپ کا کٹ کر دینا ہے. اگلا آپ کا 2 ہی بچہ ہے، دونوں میں زیادہ یہی ہے کہ جو آپ کا ہے ان کے کاموں کی تعریف، ان کے کاموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر خصوصی تبصرہ کریں گے. آپ کا آنسر 141 کا 2 ایک دم صحیح ہو جائے گا. اگلا دیکھیں گے، اگلا آپ کا دیکھیں گے درج ذیل میں سے کون اپنے زبان سیکھنے اور زبان کی آموزش کا بنیادی فرق ہے؟ کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے. روانی اور درستگی میں، زبان سے سابقہ، درستگی اور رفتار میں، رفتار اور تلفظ میں. کس میں ہے؟ یہ آپ کا کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے. 142 کا دیکھیے گا کیا ہے؟ روانی اور درستگی میں بنیادی فرق ہے. کیا ہے؟ روانی اور درستگی میں بنیادی فرق ہے. 142 کا دیکھیے گا، 43 کا دیکھیے گا، 42 ہو چکا ہے. 143 بطور ماخذ مادری زبان کے استعمال کے بارے میں ذیل میں دیا گیا کون سے بیانات درست نہیں ہے؟ کون سے بیانات درست نہیں ہے؟ یہ بچوں کی آموزش، غور و فکر اور تبادلہ خیال میں معاون ہوتی ہے. یہ مصغروں کے معنی اخذ کرنے کے عمل میں مثبت رول ادا کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ مثبت رول ادا کرتی ہے. مادری زبان ہم تدریسیاتی مواقع فراہم کرتی ہے. یہ دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے. دوستو اس میں آپ کا نگیٹو پوچھا ہے. نگیٹو دیکھیے، دوسری زبانوں کو نظر انداز کرنے میں معاون ہوتی ہے. نگیٹو کا بھائی نگیٹو سے ملا دیجئے، آپ کا آنسر ایک دم بن جائے گا. اس میں کوئی دقت اور پریشانی کی بات نہیں ہے. ابتدائی سطح پر بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ سب سے اہم کیا ہے؟ قواعد کا علم ہے. ابتدائی زبان کے لیے مناسب ماحول، زبان کی درسی کی کتاب، بچے کا اندازِ قدر. یہاں جو آپ کا زبان کے مناسب ماحول ہونا چاہیے. ابتدائی سطح پر زبان کے لیے مناسب ماحول ہونا چاہیے. ابتدائی سطح پر جب بچے کی زبان کو فروغ دینے میں سب سے اہم کیا ہے؟ زبان کی درسی کتاب نہیں بلکہ آپ کا زبان کے لیے مناسب ماحول ہے. آپ کا آنسر آپ کا ایک دم کریکٹ ہو جائے گا. 144 کا دیکھیے گا دوستو، پورٹ فولیو کس کی مثال ہے؟ پورٹ فولیو جس میں بچے کا ڈاٹا یا اس میں اس کا جو ہے سارا جانکاری اس میں اکٹھا رکھتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں پورٹ فولیو کہا جاتا ہے. از خود اندازِ قدر استاذ کے ذریعے اندازِ قدر، از خود استاد دونوں کے ذریعے اندازِ قدر، ریاستی بورڈ کے ذریعے اندازِ قدر. کیونکہ استاذ ہی پورٹ فولیو کی مثال ہے. پورٹ فولیو کی کس کی مثال ہے؟ تو استاذ کے ذریعے اندازِ قدر کس کے ذریعے ہوگا؟ پورٹ فولیو استاذ کے ذریعے ہی ہوگا. آپ کا 145 کا آنسر وہی ہوگا، استاذ کے ذریعے. لفظوں پر مبنی معمہ کس کے اضافہ میں معاون ہوتا ہے؟ سننے کی مہارت میں، لکھنے کی مہارت میں اور لفظیات اور ادبی معانی میں. آپ کا 146 کا ہو جائے گا دوستو. 146 کا آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 4 ہو جائے گا. 4
ادبی معانی میں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلا دیکھتے ہیں 147 کا۔ دیکھیے، درج ذیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازِ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ آواز، لفظوں کا تلفظ، موضوعات کے مطابق لفظوں کا درست لغات اور فاموس کا استعمال، صاف اور واضح آواز۔ آپ کا درج ذیل میں سے کون سننے کی سرگرمی کے اندازِ قدر کے دوران ضروری نہیں ہے؟ آواز، لفظوں کا تلفظ، موضوع کے مطابق لفظوں کا درست استعمال، لغت اور فاموس کا استعمال، صاف۔ یعنی آپ کا 127 کا آپ کا صحیح، 37 کا 40 سے 47 کا آپ کا ہو جائے گا لغات اور فاموس کا استعمال ہو جائے گا۔ 148 دیکھیے گا دوستو، 148 کا دیکھیے گا، یہاں پر ہے زبان کے حروف کو آوازوں کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا کیا کہا جاتا ہے؟ زبان کو جو ہے آپ کا کرتے ہیں ملا کر پڑھنے کی تدریس کو کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ یہاں راستہ کا طریقہ، کل زبان کا طریقہ، جزو زبان کا طریقہ، جز زبان کا طریقہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیے گا صوتی طریقہ، دیکھیے زبان کے حروفوں کو آواز کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی تدریس کا ایک صوتی طریقہ ہے۔ آپ کا 148 کا صوتی طریقہ ان سے 2 آپ کا صحیح ہو گیا۔ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ درسی کتاب سے پڑھے جانے کا مطلب کیا ہے؟ درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد فراہم کرنا، درسی کتاب کے نظر انداز کرنا، اور ان سے نظر انداز نگیٹو ہو گیا معاملات کو درسی کتاب پر صرف درسی کتاب کی اگر کہا جا رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ درسی کتاب سے پڑھے جا کر بچوں کو پورے جا کر کے بچوں کو مزید گراں بار نہ کرنا، یہ بھی آپ کا صحیح ہوگا، ایک دم کریکٹ ہوگا۔ درسی کتاب کے علاوہ اضافی تدریسی مواد میں فراہم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا الگ درسی کتاب سے الگ آپ کو کیا کرنا، مواد فراہم کرنا ہے بچوں کے لیے۔ استاد تیسری جماعت کے طلباء کو لفافہ بنانے کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے، بچے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کی سرگرمی زبان کی کلاس میں بچے کے لیے معاون ہوتی ہے، لکھنے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں، بولنے کی مہارت میں اضافہ کرنے کے، سننے کی مہارت میں اضافہ کرنے میں۔ 150 کا دوستو آنسر آپ کا 4 ہو جائے گا، تحقیقی مہارت میں اضافہ کرنے میں۔ کیا ہو جائے گا؟ تحقیقی مہارت میں اضافہ کرنے میں۔ دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھ چکے ہیں تو دوستو آپ سے بس 2 منٹ ریکویسٹ ہے کہ اس کو ذرا دیکھ کر کے جائیے گا 1 سیکنڈ میں۔ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر دوستو سی ٹیٹ کا نوٹس لینا چاہتے ہیں دوستو، اگر یہ سیریز آپ PYQ سیریز اگر آپ دیکھ لیتے ہیں 2024 کے لیے سی ٹیٹ کا، تو آپ کا رام بان یعنی آپ کا ایگزام کے لیے دھار تیاری ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ کو روزانہ یہ PYQ جو سیریز چل رہا ہے اس کو دیکھنا ہے دوستو، آپ کا فوراً کیا ہو جائے گا، ایگزام کی تیاری بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے دوستو۔ اگر اردو نوٹس کے لیے آپ یہ ہے کہ جو بھی یہ تھیوری آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے، شارٹ نوٹس سے آ رہا ہے دوستو، یہ آپ اس نمبر سے لیجئے گا، آپ کا بہت ہی اچھا نمبر سے لے کر کے آپ نوٹس کو حاصل کیجئے، اور آپ کا ایک دم ایڈمیشن آپ کا جو ہے سی ٹیٹ کے لیے کوئی نہیں روک سکتا، سی ٹیٹ کے لیے کوئی آپ کا روک ہی نہیں سکتا، سی ٹیٹ کوالیفائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوٹس کو پرچیز ضرور کر لیجئے، ٹھیک ہے دوستو۔ اس طرح کا ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیں۔